अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का आगाज करने से पहले जरा सियाहट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। रात के अंधेरे में दो नौजवानों ने एक शख्स को कब्र में दफना दिया और खुशी खुशी वापस आ गए। मगर ये क्या, दूसरे दिन वो शख्स जिसको उन्होंने दफनाया था वो इन दोनों के सामने खड़ा था। और फिर वो सर्दियों की रात थी, तकरीबन 4 घंटे से बारिश हो रही थी। बारिश होने के सबब सड़क पर फिसलन भी हो गई थी। ऐसे में एक ब्लैक कलर की गाड़ी बड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। जरा धीरे चलाओ शांसल, इमरान ने अपने दोस्त शांसल से कहा। इसी तरह गाड़ी को खतरा है, देख रहे हो ना, सड़क के बाएं जानब खाई है। अरे कुछ नहीं होता, शांसल ने लापरवाही से जवाब दिया। अभी वो बातें कर रहे थे कि अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में कोई हेवला नजर आया। शांसल जो गाड़ी चला रहा था, इसने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाने की कोशिश की। शांसल और इमरान गाड़ी से बाहर झांकने लगे। जो शख्स गाड़ी के सामने आया था वो कहाँ गया, और जब कोई नजर न आया तो वो गाड़ी से बाहर निकले। गाड़ी से बाहर आते ही इनके कपड़े बारिश में पूरी तरह शराबूर हो गए। इन्हें शायद सर्दी का एहसास होने लगा। वो अपने इर्द गिर्द देखने लगे। दूर दूर तक किसी जी रूह के कोई इसरार नहीं थे। वो आंखें फाड़े हैरानो परेशान इधर उधर देख रहे थे। वो कहाँ गया, इमरान ने घबरा कर पूछा। मुझे क्या मालूम, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। गाड़ी के नीचे देखो। फिर उन्होंने झुककर गाड़ी के नीचे देखा तो वहाँ एक लाश पड़ी थी। वो शख्स गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया था और शायद दम तोड़ चुका था। इन दोनों ने मिलकर इसकी लाश को उठाया और अपनी गाड़ी में डाला। फिर शांसल गाड़ी चलाने लगा तो इमरान ने इसे टोक दिया। हटो, इस बार गाड़ी मैं चलाता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? इस लाश को लेकर शांसल ने फिक्रमंदी से पूछा। जाहिर है इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और कहाँ? कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? ये आदमी जो कोई भी है मर चुका है और इसको हॉस्पिटल ले जाने का मतलब है कि हम पर कत्ल का केस बन जाएगा। हम इसे कहीं डाल देते हैं। इमरान ने लाख कहा कि इस शख्स को हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। लेकिन शांसल ने एक ही रट लगा रखी थी कि इसको कहीं फेंक दिया जाए। फिर आखिर इमरान ने ये तजवीज दी कि इसे किसी कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। तो शांसल इस शख्स को दफनाने पर राजी हो गया। वो दबे पांव करीबी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे और कोई 10 मिनट के बाद कब्रिस्तान के पास पहुँच गए। वो कब्रिस्तान काफी रकबे पर फैला हुआ था और कब्रिस्तान में कार या मैयत गाड़ी के जाने के लिए सड़क थी। सड़क के दोनों जानब कब्रें थी। वो दोनों गाड़ी समेत कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद कार रोक दी गई। अब मसला कब्र का था। जब दोनों ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो थोड़ा आगे जाकर चंद खोदी हुई कब्रें नजर आ गई। फालतू टाइम में गोरकन कई कब्रें खोद कर तैयार कर देता था कि ऐन वक्त पर इसे परेशानी न हो, क्योंकि किसी दिन कई मैयतें आ जाती थी। खोदी हुई कब्र को देखकर इन्हें बड़ी खुशी हुई और फिर दोनों संभल कर गाड़ी में मौजूद लाश को बाहर निकाला और कब्र में डालकर ऊपर से साइड में पड़ी हुई मिट्टी डालकर कब्र बराबर कर दी। खौफ इनकी रगों में रायत कर रहा था। कब्रिस्तान में चारों तरफ हो का आलम था, ना आदम ना आदमजाद। बारिश और ठंड की वजह से कब्रिस्तान में मौजूद दरख्तों पर परिंदे भी खामोश थे। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और फिर वापसी के लिए मुड़ ही रहे थे कि एक नहायत ज़ईफुल उम्र शख्स जिसकी उम्र 70 साल के लगभग थी अचानक इनके सामने आ गया। इसके जूरियों ज़दा चेहरे पर बड़ी बड़ी उबलती हुई सुर्ख आंखें बिना झपके इन दोनों पर गड़ी हुई थी। वो गर्जा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को क्या चाहिए? कि कुछ नहीं, शांसल ने हल्कलाते हुए जवाब दिया। फिर इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही अपने एक प्यारे की कब्र पर फातिहा पढ़ने आ गए थे। अब की बार इमरान ने जवाब दिया। फिर पुरस्रार हंसी के साथ बूढ़े ने कहा, बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? सच सच बताओ, क्या कर रहे थे यहाँ? इस बूढ़े ने, जो कि वहाँ का गोरकन था, गुस्से के आलम में गला फाड़ते हुए बोला। क्या कर रहे थे? कब्रों के साथ बूढ़े की शोला उगलती आंखें इन दोनों पर मरकूज थी। मैं
ابھی پولیس بلواتا ہوں، پولیس تمہاری خبر لے گی تو تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی کو قتل کر کے رات کے اس پہر کسی جگہ دفنا دیا ہے۔ اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر شانزل نے زوردار دھکا دیتے ہوئے اس بوڑھے کو پرے ہٹایا تو وہ سیدھا زمین پر گرا اور ایک بڑے پتھر پر اس کا سر لگا تو اس کا سر پھٹ گیا۔ انہوں نے رک کر دیکھا بھی نہیں کہ وہ بوڑھا کس حال میں ہے، وہ تو بس جان بچا کر بھاگ رہے تھے، انہیں اپنے آس پاس کا بھی ہوش نہیں تھا۔ تیز بھاگو شانزل، عمران نے شانزل سے کہا۔ وہ دونوں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل آئے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کرنے لگے، لیکن نہ جانے کیوں اس انجن کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ تو شکر ہوا کہ بارش تھم گئی تھی، اس لیے انہوں نے باہر نکل کر پہلے تو انجن کی خرابی درست کی، پھر بدحواسی کے عالم میں گاڑی چلاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ دونوں پکے دوست تھے، ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے اور آج دفتر سے واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھے اپنے گھر جا رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ رات کو عمران نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی گورکن ہاتھ میں بڑا چھرا لیے اس کی جان کے در پہ اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ یہ وہی قبرستان ہے جہاں اس لاش کو دفنایا تھا۔ وہ اسی قبر کے پاس آ کر رکتا ہے، 2 گھڑی کو سانس لیتا ہے کہ اچانک ہی اس قبر سے مردے کا ہاتھ نکلتا ہے اور اس کا پاؤں آہنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ بامشکل جان چھڑا کر بھاگتا ہے تو وہ گورکن اس تک پہنچ جاتا ہے اور چھرا اس کے سینے میں اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ خوف سے اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور سخت سردی کے باوجود اس کا لباس پسینے سے تر تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، شاید لائٹ گئی ہوئی تھی۔ اس رات ہونے والے تمام واقعات کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ اس نے جلدی سے شانزل کا نمبر ملایا، 3-4 دفعہ بیل ہونے پر اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو شانزل اسپیکنگ۔ جواب میں عمران نے اسے بتایا کہ اس نے کتنا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے شانزل کی روح فنا ہو گئی اور اس نے بتایا کہ بالکل یہی خواب اس نے بھی دیکھا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شانزل تم؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ عمران نے خوف سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسے وقت میں مذاق کروں گا؟ شانزل نے کہا۔ تو پھر اب کیا کریں؟ عمران بولا۔ کرنا کیا ہے، فی الحال تو ہم دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم دونوں پوری طرح بے بس ہیں، ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سچ میں شانزل مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اس بوڑھے نے ہمیں وہاں دیکھا تھا، کہیں وہ پولیس کو اطلاع نہ کر دے، تم اور میں پکڑے جائیں گے۔ شانزل اور عمران دیر تک باتیں کرتے رہے اور اپنے خدشات اور وسوسوں کا اظہار کرتے رہے اور پھر تھک ہار کر فون کا رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلی صبح جب بیدار ہوئے تو دفتر سے لیٹ ہو چکے تھے، 10:30 بجنے والے تھے۔ کچھ پل کے لیے تو انہیں لگا کہ شاید یہ سب کوئی ڈراؤنا خواب تھا جو انہوں نے دیکھا، اور یہی بات جاننے کے لیے شانزل نے اٹھتے ہی عمران کو فون ملایا۔ ہیلو عمران اسپیکنگ۔ عمران کل جو کچھ ہوا کیا وہ سب؟ اس نے نامعلوم خدشات کے زیر اثر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور دھڑکتے دل کے ساتھ عمران کا جواب سننے کا انتظار کرنے لگا۔ دل میں ایک امید سی تھی کہ شاید وہ یہ کہہ دے کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، کل تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جواب نے اس کے بدترین خدشات کو یقین میں بدل دیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں ابھی تمہیں فون کرنے والا تھا۔ اب ہوگا کیا شانزل؟ میرا دل تو بہت گھبرا رہا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ہاں ہمت سے کام لینا ہوگا، ایک تو تمہاری وجہ سے کل وہ حادثہ پیش آیا اور اوپر سے تم مجھے ہمت سے کام لینے کا مشورہ دے رہے ہو، سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شانزل آخر کس نے کہا تھا تم سے اتنی تیز گاڑی چلانے کو؟ اپنا منہ بند کرو، سمجھے تم؟ میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں ساری غلطی اس آدمی کی ہے جو پاگلوں کی طرح ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ شانزل کو بھی غصہ آ گیا۔ کچھ بھی کہہ لو شانزل، لیکن تم میرے سامنے اپنی غلطی پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اتنا کہہ کر عمران نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ دونوں آفس پہنچے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہی گلے لگ گئے۔ معاف کرنا دوست، میں کل فون پر کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ عمران نے معذرت کی تو شانزل نے اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا، میں بھی اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، واقعی تم نے ٹھیک کہا تھا، غلطی میری ہی تھی۔ دونوں دوست کچھ دیر یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک عمران کو لگا کہ اس کے کیبن کے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اچانک ہی اس کی کیبن کا دروازہ کھلا اور اس کے باس جناب اختر صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور شخص بھی تھا جسے دیکھ کر عمران سناٹے میں آ گیا، کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جسے اس نے اور شانزل نے کل خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔
بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی تو مر کر بھی زندہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ عمران، ان سے ملو، یہ ہے میرے نئے سیکرٹری بلال شاہ، فی الحال ایک ہفتے تک یہ تمہارے انڈر کام کریں گے، تم انہیں سب کچھ سمجھا دینا۔ بلال شاہ نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جواباً ڈرتے ڈرتے عمران نے بھی اس سے ہاتھ ملایا۔ بلال شاہ کے ہاتھ برف کی طرح سرد تھے، اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ بلال شاہ اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ عمران کو پسینہ آنے لگا، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ عمران نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے باس کو مخاطب کیا، سر میں بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، کچھ دیر تازہ ہوا لے کر آتا ہوں، کام کی زیادتی سے تھک گئے ہوں گے۔ جاؤ بلال، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ نہیں سر، میں خود چلا جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر عمران رکا نہیں اور تیز قدموں سے چلتا ہوا بجائے دفتر کی عمارت سے باہر جانے کا سیدھے شانزل کے کیبن میں آ گیا۔ شانزل، تم یقین نہیں کرو گے میں نے جو کچھ بھی دیکھا۔ عمران کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ آخر بتاؤ بھی تو، کیا دیکھ کر آگے ہو ایسا؟ شانزل فکر مند ہوا، میں وہ دیکھ کر آیا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟ کھل کر بتاؤ۔ شانزل تیزی سے بولا، وہی جسے کل ہم دونوں دفنا کر آئے تھے، وہی جو کل ہماری گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا تھا۔ شانزل کا سر چکرانے لگا، اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو مر گیا تھا، پھر زندہ کیسے ہو گیا؟ ہم دونوں نے مل کر اسے دفن کیا تھا، یہ بات طے ہے کہ وہ مر گیا تھا، پھر بھلا وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شانزل دیوانوں کی طرح بولنے لگا، ہاں وہ زندہ ہے۔ عمران رو دینے کو تھا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ اس کی روح ہے جو ہم سے بدلہ لینے آ گئی ہے یا کوئی جن بوت ہے جو اس کی شکل میں آ گیا ہے۔ عمران نے کہا، تم مجھے اس کے پاس لے کر چلو، میں خود اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شانزل بولا تو عمران اسے لے کر بلال شاہ کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی بلال شاہ عجیب انداز میں مسکرانے لگا، تو آخر آپ سے بھی ملاقات ہو ہی گئی، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ آخر بلال کی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے شانزل سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا، یا وہ کوئی بدرو تھی جو بلال شاہ کے روپ میں آ گئی تھی۔ کل جب وہ قبرستان گئے تھے تبھی سے یہ بدرو ان کے پیچھے لگ گئی ہوگی۔ دونوں نے ایسی ان گنت کہانیاں، قصے اور واقعات سن رکھے تھے۔ بلال شاہ نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو شانزل نے بجائے ہاتھ ملانے کے اس کو گریبان سے دبوچ لیا اور حاضیانی انداز میں چیخنے لگا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ معاف کیجیے، میں کچھ سمجھا نہیں، بلال شاہ نے معصومیت سے کہا۔ سب جانتا ہے تو پھر بھی اداکاری کر رہا ہے۔ شانزل کی دیوانگی برقرار تھی، بول کون ہے تو؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا، نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ عمران اس ساری صورتحال سے مزید گھبرا گیا اور اس نے کھینچ کر شانزل کو بلال شاہ سے الگ کیا۔ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ عمران شانزل کو گھسیٹتا ہوا کیبن سے باہر لے آیا اور اس کا شانہ زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ہمیں تحمل کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ اب کیا کریں، ایسے دیوانوں کی طرح نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ میں گھر جا رہا ہوں، شانزل ہلکلاتے ہوئے بولا۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، ویسے بھی ایسی حالت میں تم سے گاڑی ڈرائیو نہیں کی جائے گی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر جا کر آرام کر لینا۔ عمران اسے لے کر اس کے گھر آ گیا۔ کافی دیر تک دونوں بلال شاہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور پھر عمران اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو شانزل نے عمران کو فون کر کے اس سے اپنے گھر آنے کو کہا تو عمران نے کہا، کچھ ضروری کام ہے؟ عمران نے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اتنی رات کو اپنے گھر بلا رہا ہے؟ تو شانزل نے بس یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جب تم آؤ گے تو بتاؤں گا۔ عمران باغم باغ وہاں پہنچا۔ عمران، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اتنا کہہ کر شانزل رک گیا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران کے بلال شاہ کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی قبرستان میں جانا ہوگا اور اس کی قبر کھودنی ہوگی۔ اور شانزل بات کر کے رکا تو عمران نے کہا، پاگل تو نہیں ہوگے تم؟ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی جن یا بھوت ہے جو اس کی شکل میں آ گیا ہے، اگر ہم دوبارہ اس قبرستان میں گئے تو پکڑے جائیں گے، اس لیے میری بات مانو تو ایسی حماقت نہ کرو۔ اگر یہ حماقت ہے تو حماقت ہی صحیح، لیکن میں دیکھ کر رہوں گا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ مجبوراً عمران کو اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہونا پڑا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان پہنچے اور اسی قبر کے پاس جا کر رک گئے۔ وہ بار بار اپنے ارد گرد دیکھتے جا رہے تھے، ایک انجانا سا خوف دونوں کو محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے قبر کھودنی شروع کی، لیکن یہ کیا، قبر تو اندر سے خالی تھی، اس میں کوئی بلال شاہ نہیں تھا۔ عمران تو بے ہوش ہو رہا تھا، جبکہ شانزل کو اتنی شدید سردی میں بھی پسینہ
آ رہا تھا۔ کہاں گیا وہ؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شانزل روحانی سی آواز میں بولا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے، عمران بولا۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے گھوم کر دیکھا تو بری طرح گھبرا گئے۔ سامنے وہی بوڑھا گورکن کھڑا تھا جو کہ مر چکا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ چاقو تھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تم لوگ آگے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھا ان پر جھپٹا تو وہ خود کو بچاتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹے۔ وہ شانزل پر ایک بار پھر حملہ آور ہوا تو اتنے میں عمران نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ پتھر بڑا تھا اور زور سے لگا تھا۔ گورکن چکرا کر گر گیا۔ وہ دونوں سمجھے کہ شاید بے ہوش ہوا ہے، لیکن جب اسے ہلا جلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ شانزل، ہم سے ایک اور قتل ہو گیا۔ عمران کے لہجے میں بخلاہٹ تھی۔ عمران نے ایک گہری سانس لی۔ چلو کوئی بات نہیں، ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ ایسے وقت میں ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو دفنا دیتے ہیں تاکہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے بھی مجھے اس بڈھے سے نفرت تھی، اس کا تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ چلو اسے یہی دفنا دیں۔ لیکن وہ بلال شاہ والی بات ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر یہ بلال شاہ کہاں دفن ہو گیا؟ شانزل نے پہلے سے بہتر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ مت، اس کا بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ ہمیں فی الحال اس مصیبت سے جان چھڑانی چاہیے، عمران نے کہا، اور پھر دونوں نے بڑی مہارت سے تیار قبر میں بوڑھے کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور واپس گھر آ گئے۔ اگلے روز عمران اور شانزل جب دفتر پہنچے تو ان کے باس اختر صاحب نے بتایا کہ ان کے کسی نہایت قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ بلال شاہ بھی اس کے جنازے میں جا رہا ہے۔ اگر تم لوگ بھی جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہو تو ساتھ چلو۔ میں نے آج دفتر کے پورے اسٹاف کو چھٹی دے دی ہے تاکہ وہ بھی جنازے میں شرکت کر سکے۔ شانزل جلدی سے بولا، کیوں نہیں سر، ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور پھر وہ قبرستان پہنچے۔ ساتھ میں کافی لوگ تھے، سب آگے پیچھے اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے تھے۔ عمران اور شانزل چلتے ہوئے میت کے نزدیک گئے کہ چہرہ دیکھ سکیں تو انہیں حیرت اور خوف کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ان کے عین سامنے اسی بوڑھے گورکن کی میت موجود تھی جسے وہ کل اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے تھے۔ ان کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے، لیکن پھر بھی سب کے سامنے تماشا بن جانے کے ڈر سے وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اختر صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، باقی سب لوگ بھی سوگوار تھے، بس ان دونوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ واپسی میں عمران شانزل کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ موف ہو رہا ہے عمران، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس پاگل کو تو ہم دونوں نے خود دفنا دیا تھا۔ شانزل ایک دم بے قراری سے بولا، یہی تو میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن خیر اب تو وہ دفن ہو چکا ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گھبرانے کی کیسے ضرورت نہیں؟ وہ بلال شاہ کا بچہ بھی تو اسی طرح دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ کل کو اگر وہ گورکن جو نامعلوم کیسے اختر صاحب کا قریبی عزیز نکل آیا ہے ایک بار پھر زندہ ہو کر ہم سب سے اپنا حساب برابر کرنے آ گیا تو، شانزل نے تل ملا کر کہا۔ ہاں واقعی تم درست کہتے ہو، لیکن اگر ہم یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے تو کوئی اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، اور ویسے بھی یہ جو بلال شاہ راستے میں آ گیا ہے اس کا کیا کریں؟ اس سب کا ایک ہی حل رہ جاتا ہے شانزل، اور وہ یہ کہ ہم پولیس کو سب کچھ سچ بتا دیں۔ عمران نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو میرے کان میرا ساتھ نہیں دے رہے یا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ شانزل گرج کر بولا، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے شانزل، اور میں ابھی اور اسی وقت پولیس کو بیان دینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عمران اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور باہر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ شانزل دہاڑا، اگر تم نے بھول کر بھی ایسی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اچھا مجھے مارو گے؟ اپنے دوست کو ہمت ہے اتنی؟ عمران کو بھی تاؤ آ گیا۔ ہاں بالکل ہمت ہے، شانزل نے جواب دیا۔ کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟ تمہیں تو میرے کیریئر کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ مجھ پر بھی کیس بن جائے اور پھر میرے گلے میں بھی پھانسی کا پھندا ہو؟ شانزل نے تنزیہ کہا۔ بس بہت ہوگی بکواس، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ عمران دھاڑا اور اس نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اچانک شانزل اس پر جھپٹا اور اس کی گردن اپنی گرفت میں لے کر دبانے لگا۔ جواباً عمران اس کے چہرے پر تھپڑ اور مکے برسانے لگا۔ لڑتے لڑتے دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ کمرہ چھت پر بنا ہوا تھا۔ اچانک شانزل کا توازن بگڑ گیا اور وہ چھت سے نیچے گرنے لگا۔ اسے بچانے کے لیے عمران جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دونوں چوتھی منزل کی چھت سے
نیچے گر گئے اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے۔ اچانک ایک جھٹکے سے عمران کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اس دن کی طرح گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ شانزل کار ڈرائیو کر رہا ہے اور باہر شدید بارش ہو رہی ہے۔ شانزل میں کار میں سو گیا تھا اور میں نے بہت ہی عجیب خواب دیکھا ہے جو بالکل حقیقت پر منبی ہے۔ خوابوں کا زیادہ اثر نہ لیا کرو، شانزل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شانزل گاڑی آہستہ چلاؤ، دیکھ نہیں رہے کتنی طوفانی بارش ہو رہی ہے؟ لیکن شانزل نے گاڑی کی سپیڈ کم نہ کی۔ تب اچانک کوئی شخص ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا تو عمران نے چیخ ماری اور شانزل نے فوراً بریک لگائی۔ اتر کے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اس شخص کو سمجھ نہیں آتا اتنی تاریخ طوفانی رات اور بارش میں یہ شخص سڑک کے عین بیچ میں کھڑا کیا کر رہا تھا۔ وہ دونوں سخت پریشانی کی حالت میں گاڑی سے باہر نکلے، مگر یہ کیا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں گاڑی کے نیچے دیکھتے ہیں، کہیں وہ خدا نہ خواستہ گاڑی کے نیچے نہ آ گیا ہو، عمران نے کہا اور فوراً سے گاڑی کے نیچے جھانکا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے بلال شاہ کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ عمران پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور پھر وہ دونوں ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔